बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में जो शोरश इस वक्त जारी है, यानी कि एहतजाज के नाम के ऊपर जो पाकिस्तान की रियासत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोशिश में अपने सियासी मकासद के हसूल के लिए पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने वालों की आवाज़ में आवाज़ मिलाना शुरू कर चुकी है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी चौधरी यासीन साहब की तरफ से, जो पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आज़ाद कश्मीर की असम्बली में, और इसके अलावा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने 12 तारीख को जब गिलगित वाले इशू को लेके उन्होंने कौमी असम्बली में बाइकाट का एक तरह से पहले इब्तदाई तौर के ऊपर फ़ैसला किया था कि वो वोट नहीं देंगे या बिल पास करवाने में, फ़िनांस बिल की मैं बात कर रहा हूँ, बजट पास करवाने में वो अपना कंधा फराहम नहीं करेंगे, अपना किरदार अदा नहीं करेंगे। फिर बाद में उन्होंने ख़बर ये वाली जारी करवाई कि पहले जागरानी साहब से और फिर उसके बाद शरीन रहमान साहबा से कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ख़ुद नहीं आएंगे, पार्टी को नहीं रोकेंगे, बतौर एहतजाज वो ख़ुद नहीं आएंगे। फिर इसहाक डार साहब गए उनको बनाने के लिए, और गिलगित वाले इशू के ऊपर जो गुफ्तगू उन्होंने की थी उसका जवाब अगरचे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरकर्दा लीडरों ने उनको दिया है, लेकिन उसके बावजूद वहीं पर इसी मौके के ऊपर उन्होंने अपने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में गुफ्तगू करते हुए आज़ाद कश्मीर के बिगड़े हुए हालात, हुकूमत हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, वहाँ के जो वज़ीर आज़म है उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, फैसल मुमताज़ राठौर साहब, ये मुमताज़ राठौर साहब भी आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनका ताल्लुक़ था। तो हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है। तो यहाँ पर भी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने वही बात की जो बात जॉइंट एक्शन कमेटी, कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी वाले कर रहे हैं। मेरी जब इस आज़ाद कश्मीर के कुछ ज़िम्मेदारान से बात होती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मजमूई तौर के ऊपर और फैसल राठौर साहब का खुसूसी तौर के ऊपर जिन अल्फाज में ज़िक्र करते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये आपके ख़दशात हैं। लेकिन हमारे ख़दशात दुरुस्त साबित हो रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक इंतहाई कौमी सालमियत वाला, आप कह सकते हैं, पाकिस्तान के 79 ईयर्स, बल्कि इससे भी ज़्यादा के कई साल आप लगा सकते हैं, क्योंकि जो कश्मीरियों की जद्दोजहद है वो पहले डोगरा राज से आज़ादी की जद्दोजहद थी, फिर वो यानी अंग्रेज़ के जाने के बाद इल्हाक़ पाकिस्तान की जद्दोजहद थी। तो ये पाकिस्तान के कायम होने से पहले की कश्मीरियों की जो जद्दोजहद थी इल्हाक़ पाकिस्तान के से मुतल्लिक़, ये उस काज को फरामोश करके सिर्फ 12 सीटें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, यानी कि इक़्तिदार की हवस और हिर्स इतनी ज़्यादा हो सकती है, ये मेरी समझ में नहीं आ रही थी बात कि आप पाकिस्तान के, फिर आप में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फ़र्क क्या है। ये एक आम आदमी का सवाल ज़हन में उठता है कि वो भी कहते हैं कि इमरान खान नहीं तो फिर पाकिस्तान नहीं, और फिर ये कहते हैं, वैसे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं इस नारे के ऊपर बिलीव नहीं करता। ये उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, या फिर उस वक़्त के वो जिस सहाफ़ी ने ये वाली ख़बर दी थी, सुर्खी लगाई थी, उधर तुम इधर हम, अगर जो नाकद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, वो ये कहते हैं कि अगर वहाँ पर ढाका का इजलास बुलाने दिया जाता, अपने लोगों को ये ना कहा जाता, पीपल्स पार्टी वाले या जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना कहते कि जो ढाका जाएगा असम्बली के इजलास में शिरकत करने के लिए, असम्बली के इजलास का मतलब है कि इंतकाल इक़्तिदार। और भुट्टो साहब जो हैं, मैं भुट्टो साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे वालिद साहब भुट्टो साहब के बड़े फ़ैन थे, पॉलिटिकली उनके नज़रियात भी उनके साथ मिलते थे। लेकिन ये सवाल तो अपनी जगह के ऊपर मौजूद है कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इक़्तिदार इतना अज़ीज़ था कि वो इंतकाल इक़्तिदार के लिए बुलाया जाने वाला जो इजलास था उसमें जिन लोगों ने शिरकत करनी थी उनको कहा कि वहाँ पर जो जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। ये बात उनसे मंसूब है। तो जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, वो मेरी, अगर मैं कहीं पर गलत हूँ तो वो इस गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। लेकिन ये ज़ुबान ज़दे आम बात है, ये फैक्ट बहुत ज़्यादा नरेट किया जाता है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब पहले गिलगित वाले इशू के ऊपर कि आपको मुबारक दी जा चुकी है, आपको वज़ीर आज़म साहब जो है मुबारक दे चुके हैं, और फिर जो जिस तरह कहा गया कि जी कि आप माशाल्लाह हुकूमत बनाएं, और ये आज़ाद उम्मीदवार, वैसे वो जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं वो किन के हैं, ये थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है। वो किस पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, वो किन की हमायत से जीते हैं। नून लीग वाले कहते हैं हमारी हिमायत से जीते हैं, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं हमारी हिमायत से जीते हैं। सर वो किसी और की हिमायत से जीते हैं, और मेरा इशारा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए।
تو اب یعنی پاکستان مسلم لیگ نون والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ان کو کہا کہ آپ حکومت بنائیں، اب کہیں علاقائی طور کے اوپر، مقامی طور کے اوپر اگر کہیں پر انتخابات جو ہیں وہ دوبارہ پولنگ ہونی ہے، جن میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی جیتا ہوا شخص ہے یا ان کی نشست ہے، وہاں پر بھی پولنگ ہو رہی ہے، تو یہ بیسیکلی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوئی 100 دفعہ دیں یار، لیکن پاکستان کے سٹیک کے اوپر، پاکستان ایسا کام کہ جس سے ایسی سیاست کہ پاکستان کے وجود کو، اس کی سالمیت کو، اس کے مفادات کو کوئی گزند پہنچتی ہو، وہ کام نہ کریں، بس اتنی سی گزارش ہے۔ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی حسب میں روایت تو خیر نہیں کہنا چاہتا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کا بہت بڑا دل تھا، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ انتقام سے اوپر کی کوئی چیز تھیں، انہوں نے نہ کسی سے انتقام لیا، ٹرو ڈیموکریٹ تھیں وہ، ٹرو ڈیموکریٹ۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے تو اپنے سیاسی مخالفن کے ساتھ جو کچھ کیا ہوا ہے، اب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو میرے درینہ دوست ہیں وہ بڑا ناراض ہوں گے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے جو بانی ہیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے کے یا سزائے موت کو قبول کر کے، ان کے باقی گناہ تو اب ہمیں یاد بھی نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا تھا، جو مطلب وہ جاگیردار تھے اندر سے، اور انہوں نے جو میاں طفیل کے ساتھ کیا، جب ان کو حبس بجا کی کیس میں ان کو جب برآمد کر کے لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا گیا تو ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ قید کے دوران کیا ہوا، تو وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، بے بسی کے ساتھ رو پڑے تھے، اتنا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا تھا۔ تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے وہ اس طرح کے ڈیموکریٹ نہیں تھے، بے نظیر بھٹو ان سے بڑی لیڈر تھی، یہ میری دانست میں ہے، سوری ٹو وہ ان جیالات سے معافی کہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی محبت میں شدید مبتلا ہیں۔ تو بہرحال یہ روایت جو ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب والی، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے تو اس کو ٹو نہیں کیا تھا۔ اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ اس مزاج کی ہوتی جس طرح کہ ان کے والد تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بیسیکلی تو مفاہمت کی، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے راستے دیے، اور پھر یہ آگے بڑھنے کا راستہ بھی یہی ہوتا ہے۔ میں کوئی فلاسفیکل گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں مدعے کے اوپر آنا چاہتا ہوں۔ مدعا یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اپنے والد صاحب سے شاید تنگ آ چکے ہیں، ان کی پالیٹکس سے تنگ آ چکے ہیں، تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کا تاثر دینے کے لیے بھی یہ پاکستان مسلم لیگ نون کو باتیں نہیں سنائی جا رہی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ باتیں اور یہ جو طنز اور یہ جو اس وقت ایک کہہ لیں کہ سیاست ہو رہی ہے، یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو رہی ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس باریک لائن کا فرق ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں پر پاکستان کے مفادات جو ہیں وہ زد میں آ سکتے ہیں، کہاں پر آپ کی سیاست جو ہے وہ پاکستان کے مفادات سے اوپر جا سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، چھوٹی سی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اسی اپنے اجلاس میں کہا کہ میں نے ان کو کہا تھا کہ پہلے مذاکرات کریں، پہلے یہ مسئلہ حل کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ انتخابات کروائیں، لیکن انہوں نے انتخابات کی تاریخ جاری کر دی۔ حضور اعلیٰ پھر وہاں کے وزیر اعظم کو آپ فائر کروا دیں، اگر اس کی یہ کوئی سننے والا نہیں ہے، اور اگر ان کی مرضی سے ہٹ کے یہ والے کام ہو رہے ہیں۔ ویسے تو الیکشن کمیشن بالکل انڈیپینڈنٹ ایک اٹانومس باڈی ہے، تو یہ احتجاج بر وقت جو ہے اس ریاست کے وزیر اعظم کو کرنا چاہیے تھا۔ پھر دوسرا کہ وہ کون سا پولیٹیکل فیصلہ ہے یا وہ سیاسی عمل ہے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی دانست میں اختیار نہیں کیا گیا، اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس پر عمل نہیں کیا گیا، اور اس کو غیر سیاسی انداز میں ڈیل کیا گیا ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، آپ کے نالج میں ہے کہ وفاق سے پیپلز پارٹی کے سرکردہ لیڈر اور مسلم لیگ نون کے سرکردہ لیڈر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ساتھ مل کے انہوں نے اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ 8 سیٹوں کے اوپر آگے تھے یہ کمیٹی والے کہ ہم وزیر اعظم کو بنا لیں گے، پاکستان کے وزیر اعظم کو، کہ نشستیں 12 کی جگہ 8 کر دیں، یا پھر کوئی اور حل نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں ٹائم فریم جو ہے وہ تھوڑا سا وسیع چاہیے، ہمیں مہلت چاہیے۔ نہ وہ مہلت دینے کے لیے تیار تھے، وہ تو جتھے بازی کر رہے ہیں، وہ جتھے بازی کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نا پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہم سیاسی بات کو مانتے ہیں، ہم تو جناب بس یہ بلیک میل کر رہے تھے وہ ریاست کو۔ تو پھر تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ اے پی سی میں آ جائیں، ہم اے پی سی کو بھی نہیں مانتے۔ تو پتہ نہیں اب یہ کون سا انہوں نے کوئی سیاسی حل نکالنا ہے۔ بیسیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کو اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی علم ہے کہ 12 سیٹیں جو ہیں یہ ان میں سے 10 سیٹیں پنجاب میں ہیں،
تو یہ پنجاب اور سندھ والی جو ہے یہ 18ویں ترمیم کے باقی فوائد ہوئے ہوں گے اپنی اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک جو نیشنل نیریٹو ہوتا ہے، جو ایک قومیت ہوتی ہے، یعنی کہ وفاقیت، قومیت، کہ اب آپ سندھی پنجابی جو ہیں اس پر زیادہ زور ہے، اور جو پاکستان ہے اور جو پاکستانیت ہے وہ شاید کہیں پیچھے رہ گئی ہے۔ 18ویں ترمیم میں ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل وزڈم تھی پوری کی پوری، وہ سیاسی قیادت، یہ اس کا مشترکہ اور متفقہ ہی فیصلہ تھا آلموسٹ۔ تو کیا انسانوں سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تھوڑا سا ایک دفعہ ریویو کر لیں یار۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کہتی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اپنے مسائل ہیں۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اقتدار کے اوپر، مرکزیت کے نام کے اوپر اپنا قلعہ مضبوط چاہتی ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ وسائل کے اوپر اپنا اختیار سب سے بڑا چاہتی ہے۔ بہانے جو بھی آپ لگا لیں کہ یہ ہے وہ ہے، لیکن اندروں جو ہے وہ جو نیتیں وہ یہ ہیں۔ اور یہ والے جو ہیں پولیٹیکل پارٹیوں والے، ان کے بھی اللہ ہی حافظ ہے، یہ پاکستان کہیں پیچھے رہ گیا، ان کی اپنی سیاستیں آگے نکل گئی ہیں۔ تو بیسیکلی ان کو لگتا ہے کہ پنجاب سے تو اب ہمیں ووٹ چھوٹ کوئی ملنا نہیں ہے، اور پنجاب میں یہ نون لیگ والے جو ہیں وہ 10 سیٹیں لے کے 12 سیٹیں، چونکہ 2 سیٹیں جو ہیں وہ ایک کے پی میں ایک کراچی میں ہیں، مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں، تو وہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور ان کے مفادات سیٹوں کے معاملے کے اوپر، اقتدار کے معاملے کے اوپر، خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جا کے مفادات مشترک ہو چکے ہوئے ہیں۔ یاسین صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے اور یہی کچھ انہوں نے کہا ہے۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ یار کہ ہمیں کوئی سمجھائے، بتائے کہ یہ کس طرح سے ہوگا۔ انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے، پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مطالبہ کیا تھا، اب چودھری یاسین صاحب نے مطالبہ کر دیا کہ جی انتخابات جو ہیں وہ ملتوی کیے جائیں، اور یہ جناب بڑا غیر دانشمندانہ فیصلہ تھا کہ 12 نشستوں کا فیصلہ کیے بغیر آپ نے انہی نشستوں کا انتخابی شیڈول جاری کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور وہ ریاست جو ہے وہ مطلب یہ کہہ لیں کہ اس کی جو سالمیت ہے وہ یعنی انسانوں کی جو جانیں ہیں وہ ریاست سے زیادہ اہم نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے، لیکن ریاستیں تو پھر اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ نہیں چلا کرتی، نہ چل سکتی ہیں۔ جو ریاست کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، ریاست کو اس کی اتھارٹی اگین، کیونکہ معروف معنوں میں لے رہا ہوں کہ جو قانون کی بالادستی ہے اس معنوں میں لے رہا ہوں، ریاستی اہلکاروں کی انا کی میں بات نہیں کر رہا یا ان کے حکم کی بات نہیں کر رہا، میں ریاست کو معروف طریقے سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، نہیں میرا تو فائدہ ہے چاہے کہ این جو ہے، تو پھر ریاست جو ہے وہ آپ کو اس طرح سے سپیئر نہیں کرتی۔ تو اب یہ 12 نشستیں انسانی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہو سکتی، آپ کا 79 ایئرز کا نیریٹو ختم ہو جائے گا۔ چناب فارمولہ جو ہے وہ جو پرویز مشرف صاحب نے اگین کہ بعض اوقات شخصیات ریاستوں سے بھاری پڑ جاتی ہیں اور پھر لیکن نہیں ہو سکا تھا وہ والا معاملہ، تو وہ چناب فارمولہ جس کی پاکستان کی ریاست اور اس وقت کی سیاسی لیڈرشپ نے، کشمیری لیڈرشپ نے بھرپور مخالفت کی تھی کہ چناب فارمولہ کہ جی کہ آپ کا انڈیا آپ کے پاس، انڈیا میں کے پاس جو کشمیر ہے وہ انڈیا کے پاس، اور جو پاکستان کا کشمیر ہے وہ پاکستان کے پاس۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ اس کے خلاف جاتی ہے بات، اور جو کشمیر کاس کے خلاف۔ تو بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کو 8 سیٹوں کے اوپر چاہیے جناب، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی کریں۔ اب پتہ نہیں یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب بہرحال اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ دوسری طرف جو خبریں ہیں کہ یہ جو پاکستان سے باہر جو یوٹیوبر ہیں، پاکستان کے مخالفت میں ہمیشہ پاکستان جہاں سے بلیڈ کر رہا ہوگا یہ شارک مچھلیوں کی طرح وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بیان کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں کہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ جتھوں کی سیاست ہے، یہ جتھے ہیں، یہ جتھے نہیں ہیں، یہ تو لوگوں کی آواز ہیں۔ لوگوں کی آواز مطلب یہ کہ کس طرح یہ کوئی 10,000 بندہ آ کے بیٹھ جائے دھرنا دے کے تو وہ لوگوں کی آواز ہو جاتا ہے۔ یہ بیرومیٹر ہے، یہ پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے۔ تو نہیں، وہ تو مطالبات جو ہیں وہ تو پاکستان کی بات کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو وہ میں یہ کلپ چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آپ سنیں اور آپ پھر خود فیصلہ کریں کہ کیا یہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں یا پھر یہ کشمیریوں کے بھی خلاف بات کر رہے ہیں۔ جتنی ڈور کھولنے کا مطالبہ کریں گے اس طرف جائیں گے۔ کشمیر کے پہاڑوں کے لوگ اپنا پاسپورٹ بھی رکھیں گے، اپنا جھنڈا بھی رکھیں گے، اپنی اسمبلی بھی رکھیں گے، اپنا وطن بھی رکھیں گے اور اس میں اپنا راج بھی رکھیں گے۔
جھنڈا ادھر رکھو پاکستان. دوسرا یعنی یہ صاف اور سیدھی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے جو پاکستان تحریک انصاف کے یوٹیوبرز کہہ لیں آپ، اور جو ان کا سوشل میڈیا ہے، وہ انڈیا پاکستان کے اوپر حملہ کرے تو وہ انڈیا کے ساتھ ہے. میں بار بار یہ والی بات کہتا آیا ہوں، کہتا رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. تو یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف تب تک جاتے رہیں گے جب تک ان کا محبوب رہنما عمران خان جو ہے اس کو پاکستان کی تقدیر کا والی و وارث نہیں بنا دیا جاتا، سیاہ و سفید کا مالک نہیں بنا دیا جاتا. تو یہ ایک ہوگی بات. دوسرا اگر آپ کو یاد ہو تو وہ ایک عمران شیخ صاحب تھے لنڈن میں، انہوں نے جناب تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. وہ جناب بریگیڈیئر فائق کے سر کی قیمت 10 کروڑ، اور 10 کروڑ جو ہے وہ آئی جی ملک لیاقت کے سر کی قیمت. اور بعد میں ہمیں پتہ چلا تھا کہ وہ تو ادھر 85 لاکھ روپیہ لے کے لوگوں کا بھاگا ہوا ہے، وہ ٹریول ایجنٹ تھا. اب میرا خیال ہے کہ لنڈن میں بیٹھے ہوئے اس کا کوئی سافٹ ویئر اپ ڈیٹ پاکستان کے اداروں نے ہی کیا ہے. کچھ یہاں پر بھی معاملات ہوں گے، اب مجھے نہیں پتہ کیسے کیا. اس کا ایک کلپ چل رہا ہے، وہ جناب کہہ رہا ہے کہ جناب پاکستان میری محبت، میں محب وطن کشمیری پاکستانی ہوں، میں جذبات کی رو میں بیٹھ گیا، میں معافی چاہتا ہوں بریگیڈیئر فائق سے، ملک لیاقت سے. پہلے دھیان نال گلاں کر لو. مورخہ 10 جون 2026 کو برطانیہ کونسلیٹ کے باہر، برمنگھم کونسلیٹ کے باہر ہونے والے مظاہرے میں نے جو الفاظ اور بیانات دیے وہ سراسر جذبات پر مبنی تھے. میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں اس طرح کے الفاظ ادا کروں گا. میں اپنے اس پیغام کی وساطت سے آئی جی آزاد کشمیر اور بریگیڈیئر صاحب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ میرے ان بیانات کی وجہ سے انہیں دلی صدمہ ہوا. میں یہ نعرہ لگاتا ہوں کہ پاک فوج زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، پاکستان پائندہ باد، آزاد کشمیر پولیس زندہ باد. تو خیر یہ ہو گیا. اب میں آپ کو ایک اور حوالہ دینا چاہتا ہوں. ویسے تو یہ بھی خبر ہے کہ کل راولہ کوٹ میں ایک فلیگ مارچ تھا پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کیونکہ وہاں پر انریسٹ ہے. وہ جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس لیول کا انریسٹ نہیں ہے. میرپور میں تو رپورٹیں آ رہی ہیں کہ وہاں پر کاروبار مملکت چل رہا ہے، کاروبار زندگی معمول کے اوپر ہے. آزاد کشمیر یعنی کہ مظفر آباد میں بھی کچھ اسی طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن وہاں پر لوگ سہمے اور ڈرے ہوئے ہیں کہ یار کہ نقصان نہ کوئی ہو جائے. تو دوسرا یہ کہ راولہ کوٹ چونکہ ایک کہہ لیں کہ چھوٹا شہر ہے، پہاڑی علاقہ ہے، لوگ ادھر ادھر سے بھی آ جاتے ہیں، تھرڈ پارٹی آ کے فائدہ اٹھا جاتی ہے. ایک ہمارے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے ایک معروف شخصیت ہیں خالد محمود عباسی، یہ اسکالر ہیں، ہمارے دوست ہیں جناب عبدالقیوم صدیقی صاحب. انہوں نے ان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ کیا ہے، اس میں انہوں نے بڑا ایک اچھا نقطہ بیان کیا کہ آپ نتنیاہو سے ٹرمپ کو چھین چکے ہیں. نتنیاہو پاکستان کے خلاف تو کچھ نہ کچھ تو کرے گا. اب اگر اس نے پاکستان کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو پھر وہ کہاں سے کرے گا؟ ظاہر ہے کہ انڈیا سے کرے گا. ظاہر ہے کہ پاکستان سے جہاں سے آزادی پاکستان اور ہندوستان نے لی تھی، MI6 والوں کے ساتھ وہ رابطہ کرے گا. تو ان کا یہ خیال ہے کہ کشمیر کا ڈائسپورا جو ہے وہ چونکہ بنگلہ دیش جب بنا تھا تو بہت سے کشمیریوں کو پاکستان نے کمپنسیشن کے طور کے اوپر پاسپورٹ بنا کے دیے تھے، اور وہ سارے کے سارے جا کے، تب ویزا شیزا نہیں ہوتا تھا، انٹری ہوتی تھی کامن ویلتھ والی، تو وہ جناب سارے وہاں پر جا کے آباد ہوئے تھے. اور وہاں پر جو ہے وہ کشمیری جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ اپنے جو زمین ہے ان کے ساتھ ان کی محبت نہ ختم ہو سکتی ہے اور نہ وہ اس کو فراموش کر سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے اسرائیل، یہ ان کا خیال ہے. تو پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیسے بنی. انہوں نے یہ والی بات بتائی کہ وہ چونکہ معاملات کو بڑے قریب سے دیکھ چکے ہیں، ان کے سارا کچھ سامنے ہوا تھا کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی بیسکلی بنی کیسے تھی، جو آرگینک ہے، آٹے کے ایشو کے اوپر بنی تھی. پاکستان میں ریٹ اور تھا، آزاد کشمیر میں کچھ اور تھا. وہاں کا تاجر پاکستان کی طرف سے جانے والا آٹا واپس پنڈی بھجوا دیا کرتا تھا یا بیچ دیا کرتا تھا سستا آٹا مہنگا، اور کشمیریوں کو راشن والا آٹا ملتا نہیں تھا، اور پھر ان کو بازار میں اوپن مارکیٹ سے جو ہے وہ مہنگا آٹا خریدنا پڑتا تھا. وہاں سے یہ کام شروع ہوا کہ لوگوں نے دکانداروں کو اور راشن کو کنٹرول کرنے کے لیے مقامی محلے کی سطح کے اوپر یہ کمیٹیاں بنائیں. پھر وہ آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا، دائرہ بڑھتا گیا اور مرکزیت آتی گئی. تو وہ کہتے ہیں کہ 98% جو لوگ ہیں وہ پاکستان ہیں، پاکستان کے ساتھ الحاق کے حامی ہیں اور وہ پاکستان سے لگنا سوچتے ہیں. لیکن کچھ وہاں پر لوگ ہیں AJKLF یعنی کہ آزاد جموں کشمیر لبریشن فرنٹ، وہ امان اللہ صاحب علی،
وہ کہتے ہیں کہ یہ ذرا ڈنڈی پٹی کا احمد ہے، اشتہار اٹھا لیتے ہیں. تو اب بھی پاکستان کے خلاف جو باتیں ہوتی ہیں انہی کے لوگ کرتے ہیں، اور پاکستان کا میڈیا، صحافی ان کی باتوں کو لے پڑتے ہیں، اور اسی کے اوپر پھر ایک نیریٹو بلڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ کشمیریوں کی آواز نہیں ہے. اس کے باوجود کل وہاں پر جو اگر یہ مارجن آپ دینا چاہتے ہیں، جو خالد محمود عباسی صاحب نے مارجن دینے کی کوشش کی ہے، یا ان کی جو انفارمیشن ہے، تو پھر یہ جو کل جو فلیگ مارچ تھا اس پر جو حملہ کیا گیا ہے کلاشن کوفوں کے ساتھ، برسٹ مارے گئے ہیں. فلیگ مارچ میں شامل جو اے پی ویز ہوتی ہیں، بختر بند گاڑیاں جو ہوتی ہیں، ان کو اس کے اوپر فائرنگ کی گئی. جواباً فورسز نے جواب دیا تو 2 جو تھے وہ شرپسند وہ وہاں پر مارے گئے. تو یہ ابھی تک کی وہاں کی تازہ ترین صورتحال ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پر اپنی سیاست کر رہی ہے، اور وہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے یہ جو 12 نشستوں والا جو ٹینٹنا ہے یہ ختم کیا جائے، اور جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نام کے اوپر ہی ختم کیا جائے، صورتحال سے فائدہ اٹھایا جائے. تو فیصلہ آپ کر لیں کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.